इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह अपनी सुनन अबी दाऊद में सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या ज़िक्र फरमाते हैं सही सनद के साथ कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे पास से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे और मैं अत्तहियात में दुआ पढ़ते हुए 2 उंगलियों का इशारा कर रहा था, 2 उंगलियों से। क्योंकि सुन्नत यह है कि आप जो ही अत्तहियात में बैठें फ़ौरन अपनी एक उंगली का इशारा करें, सीधी कर लें और सीधी खड़ी रखें। इस तरह जो हरकत करते हैं ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सीधा इशारा इसको कहते हैं कि आपने उंगली उठा ली है, ये इशारा है। और जब दुआ शुरू करें दुरूद शरीफ के बाद, दुरूद शरीफ भी दुआ है, उस वक्त उंगली को हरकत दें, उस वक्त उंगली दुआ के दौरान उंगली को हरकत दें, नीचे गिराना सही नहीं, यूं ही उठाए हुए उंगली को हरकत दें और सलाम फेरते तक यूं उंगली को हरकत देते रहें। साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं दुआ मांग रहा था, उंगली के इशारा 2 उंगलियों का इशारा कर रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिद अहिद। अब ये अरबी ज़ुबान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ तौहीद इस्तेमाल किया। लफ्ज़ तौहीद एक लैंग्वेज के तौर पर इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप एक करना चाहते हैं या किसी को कहना है कि इसको एक करो, 2 नहीं 1 करो। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिद के 2 उंगलियां नहीं 1 उंगली का इशारा करो। लफ्ज़ तौहीद का मतलब डिक्शनरी में कि किसी भी चीज़ को एक करना या एक मानना, किसी भी चीज़ में। अब बात है अल्लाह की तौहीद की। ये तो बात वैसे एक अपने ज़िंदगी के मामलात में आदमी एक दूसरे से बात करते हुए लफ्ज़ तौहीद बोलता है, तो हम जैसे कहते हैं कि 2 आदमी नहीं 1 आदमी आए अंदर, तो उस वक्त भी लफ्ज़ तौहीद बोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हदीस हमने साबिक़ा खुतबा जुमा में पढ़ी थी कि वो फरमा रहे थे, अपनी आप बीती बता रहे थे कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। और सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु का मकाम एक आलिम का मकाम है सहाबा किराम में। सवाल उनका देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाश दी, उनकी फ़क़ाहत, उनकी ज़हानत पर, उनकी सोच पर कि ये सवाल ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है। जन्नत में दाखिला और जहन्नम से बचना, इससे बड़ा कोई मसला नहीं है। जो लोग किसी और चीज़ को तरजीह ज़्यादा देते हैं तो वो उनकी फ़क़ाहत पर में कमी है, उनकी ज़हानत में भी कमी है, दीनदारी में भी कमी है। यही सैयदना मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनको यमन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम भी बनाया और दाई भी, बैक वक्त गवर्नरी भी सौंपी और उसी वक्त उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने वहाँ दावत का काम करना है, इस्लाम की दावत देनी है। और बताया, खबरदार किया कि वहाँ जो लोग रहते हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ वो रहने वाले अहले किताब हैं, यहूद हैं, नसारा हैं। लिहाजा उनको सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ आपने बुलाना है, जिसकी दावत आपने देनी है, न ज़कात है, न नमाज है, न कोई और चीज़ इस्लाम की,
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ نے ان کو بلانا ہے وہ ہے إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ اس کا عربی میں، عربی سمجھنے والا شخص تھوڑی سی بھی عربی پڑھی ہو، پہلی کلاس کی گرامر، وہ اس کا ترجمہ عربی ٹو عربی ہوتا ہے نا، عربی ٹو اردو تو ہم نے بنایا ہے، عربی ٹو، اب انگلش پڑھتے ہیں، اب سائنس پڑھتے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں، تو کیا انگلش ٹو انگلش پڑھتے ہیں، انگلش ٹو فارسی پڑھتے ہیں؟ تو عربی ٹو عربی ترجمہ ہے الی توحید اللہ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ نے اس قوم کو بلانا ہے جو کہ پہلے سے ہی اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، پہلے سے ہی ان کو تعارف ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن عقائد میں خرابی آ چکی ہے، سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ نے ان کو بلانا ہے الی ان یوحد اللہ، یعنی الی توحید اللہ، کہ اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ توحید تو ایک ایسا عمل ہے، توحید اللہ کی معرفت ہے، اور اس بات کی معرفت ہے کہ میرے اوپر اللہ کے کیا حقوق ہیں، کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کیسے بنا سکتا ہوں، میں اپنی اس دنیا داری کو کیسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنا سکتا ہوں۔ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، ایسا علم ہے، اس کے لیے 40 رکعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی 20 کی سپاروں کی تلاوت نہیں ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم جو کہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، وہ معرفت جس کے بغیر ایک غیر مسلم مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی و مفہوم، جو اس کے اندر جس چیز کی نفی کی گئی ہے اور جس چیز کا اثبات کیا گیا ہے، اس نفی اور اس بات کو سمجھنا توحید ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، توحید کو جاننا وہ عمل ہے جس کی فضیلت اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کہ ایک حدیث ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں، آپ سے مانگوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے یا ربی ان عبادک کلہم یقولون، سارے کے سارے تیرے بندے یہی تو کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوقات اور ساتوں زمینیں اور آسمان زمین کے درمیان تمام مخلوقات سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ یہاں وزن کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ وزن آپ کی توحید کا کہ اجر و ثواب کا وزن ہے۔ آپ نے جس قدر توحید سمجھی ہے لا الہ الا اللہ کو، اس سمجھ کا، اس عقیدے کا، اس علم کا جو آپ کے سینے میں ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ چاہے راتوں کو اٹھ کر نمازیں بہت کم پڑی تھی، تلاوتیں بہت کم تھی، صدقہ خیرات بہت کم تھا، یعنی اس قدر کسی کے گناہ ہو سکتے ہیں کہ جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے زیادہ وزنی ہو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کے دوسرے پلڑے میں گناہ ہیں اور اس پلڑے میں نیکیاں ہیں اور نیکی میں آپ کی توحید ہے، یہ توحید اتنی وزنی ہے جس کے سامنے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، تمام مخلوقات کچھ نہیں وزن میں،
تو آپ کے کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کے مقابلے میں وزنی ہو سکتا ہے توحید کے مقابلے میں؟ اور جہاں توحید ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا. شرک کی موجودگی میں توحید، شرک اکبر، شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اکبر اگر شرک اکبر کا ایک ذرہ بھی پایا جاتا ہے، ایک عمل بھی ایسا ہے آپ کے نام اعمال میں جو شرک اکبر کہلاتا ہے، تو وہ ساری توحید کو ختم کر دیتا ہے، صفر کر دیتا ہے. اور توحید تمام شرک اکبر کو ختم کر دیتی. وہ آپ پر ہے کہ آپ نے کس کو اختیار کیا ہے. آپ نے شرک اکبر کو اختیار کیا ہے، شرک یا توحید کو. ہاں ایک اور شرک ہے، شرک اصغر ہے، جس سے بچنے کا ہر مسلمان کو فرض ضروری ہے بچنا، اور وہ شرک اصغر ہے. اس کے بارے میں اس قدر اللہ کے نبی نے خوف ظاہر کیا کہ یہ چونٹی کی طرح آتا ہے، چونٹی کا پتہ نہیں چلتا کب چڑھ گئی. اس طرح شرک اصغر میں ملوث ہو جاتا ہے مسلمان موحد آدمی. اور شرک اصغر جو ہے وہ توحید کے وزن کو کم کرتا ہے، کم کرتا چلا جاتا ہے، کم کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ناقص ہو جاتی ہے توحید اس کی. اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، لیکن توحید میں وزن نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ترجیح، نیا نیا ملک فتح ہوا ہے یمن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جنگیں چل رہی ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے. نہ آپ کو مال کی فکر، نہ آپ کو لشکر بنانے کی فکر کہ جو اہل ایمان ہیں انہی کا لشکر کافی ہے. ہاں، نہ آپ نے کہیں آرڈر بھیجا کہ نجاشی اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اپنے ملک کے بیت المال سے پیسہ نکال کر بھیج دے کیونکہ ہم جنگ کر رہے ہیں. کہیں بھی آپ نے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا وہاں سے زکوٰۃ کی باری جب آئی، فرمایا وہاں کے امیر لوگوں سے لے کر وہاں کے غریبوں میں لوٹا دینا ہے. اب لوگوں نے ذہن بنایا کہ بیت المال مسلمانوں کا زکوٰۃ سے چلتا ہے. جیسی سوچ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق اسلام کو سمجھتا ہے. مسلمانوں کا بیت المال مسلمانوں کے زکوٰۃ پر نہیں چلتا، بلکہ مسلمانوں کی زکوٰۃ تو انہی کے بھائیوں میں، انہی کی برادری میں، انہی کے محلے میں لوٹا دی جاتی ہے. اس سے روڈ نہیں بنتے، زکوٰۃ کے مال سے مسجد تک نہیں بنتی اسلامی ریاست میں. پہلے ترجیح دیکھیں، اللہ کے نبی کی ترجیح دیکھیں. یہ دین کی دعوت، یہ دینداری کہ جہاں بھی گئے ہیں، جہاں بھی اپنے قاصد بھیجے ہیں، سب کو اللہ کے توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے توحید ہے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جب بھی توحید کی بات ہوتی ہے، عام لوگ نہیں، مدارس کے طلباء، خطباء، جماعتوں کے جیالے، کارکن، عمراء، سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہر وقت توحید کی بات کریں گے تو باقی موضوع کب آئیں گے؟ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے احکامات شریعت میں ہیں، اخلاقیات ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہے. یہ سارے مسائل کب بیان ہوں گے؟ حضرات گرامی، یہ سوال جب اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ توحید کا مطلب ہے نعرے مارنا، توحید کا مطلب ہے محاذ جنگ کھڑا کر دینا مختلف گروہوں کے خلاف. میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہ توحید جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں،
جس کا ذکر لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس توحید کا تعلق ہی افعال عباد سے ہے، بندوں کے اعمال سے ہے، ہماری دنیا داری سے ہے، کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے وہ فرض درجے کے اعمال ہیں یا نفل ہیں یا اس کے علاوہ جس کو آپ دنیا داری کہتے ہیں، آپ کے تجارت ہے، آپ کا آفس، آپ کا شعبہ، کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام اعمال کو خاص کر لینا۔ توحید عبادت افراد اللہ بافعال العباد، کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال، افعال، اقوال میں ایک ماننا، کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اور یہی حکم ہوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ جتنے بھی پہلے امتیں گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، سب کو یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے الا ليعبدوا الله، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین له الدین۔ کس طرح کہ کس طرح ہوگی اللہ کی عبادت؟ ہمارے سر پہ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عبادت کا مطلب ہم نے سمجھا کہ کہیں بیٹھ جانا تسبیح پکڑ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، کہ شرک اور اہل شرک سے نفرت کرتے ہوئے۔ آپ جہاں بھی رہیں، جہاں بھی ہیں، آپ مسلمان بنے، موحد بنے۔ آپ میں اور غیر مسلم میں فرق ہونا چاہیے، مشرک میں اور موحد میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان کا جو شرک اور اہل شرک سے بغض ہے، نفرت ہے، وہ واضح ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی عمل ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بندہ فرق کرے کہ یہ حرام ہے میرے لیے یا جائز ہے۔ اگر عبادات ہیں تو یہ فرض ہے یا نفل درجہ ہے، یا ویسے ہی کسی نے بدعت ڈال دی ہے دین کے نام پر۔ جب یہ بندہ توحید کا مفہوم سمجھ لیتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے یا جو کچھ بھی چھوڑنا ہے، وہ اللہ کی عاجزی و انکساری کے طور پر، اس کی محبت اور خوف اور تعظیم اور رجا کے طور پر، جب میں زندگی کا ہر عمل بجا لاؤں گا تو میں نے وہ مقصد سمجھ لیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مسلمان کی زندگی اللہ کی بندگی ہے، کہ زندگی کا جس شعبے میں بھی چلا جائے مسلمان، ہر جگہ اس کے اندر یہ ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہے کہ میرا کوئی بھی کام، میرا کوئی بھی عمل اللہ کی نافرمانی میں نہ آئے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے، فوراً اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو فرائض ہیں وہ تو بہت کم ہیں، اس کے علاوہ نوافل عبادت کے طور پر جو ہم نوافل سنتیں پڑھتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مباح ہے سب کچھ، کہ حلال حرام کی تمیز کرنی ہے بس، اور حرام بھی بہت تھوڑا ہے، باقی ساری دنیا آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس اصول کو اپنا لو کہ جہاں کہیں بھی منع کر دیا جائے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی منع کی، جتنے بھی چیزوں سے منع کیا ہے وہ بہت کم ہیں۔ اگر خنزیر کے گوشت سے منع کیا ہے تو لا تعداد حلال جانور پیدا کیا آپ کے لیے، کیوں خنزیر کے گوشت میں ہی آپ کی زندگی ہے۔ شراب سے اگر منع کیا ہے تو آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مشروب پیدا کیا ہے۔ زنا سے منع کیا ہے تو آپ کے لیے حلال راستے کھولے ہیں
اور اس کے نتیجے میں برکتیں پیدا کی ہیں۔ لہذا جب ایک مسلمان توحید کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سارے اعمال سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک آدمی کو توحید سمجھ آتی ہے، فوراً اس کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ کہیں سود تو نہیں جو میں کھا رہا ہوں، یہ کہیں میرے لیے حرام تو نہیں جو میں کر رہا ہوں۔ کس نے اسے اس سوال پر ابھارا؟ اس کی توحید نے، اس کے عقیدے نے۔ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بالکل اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ ہے۔ یہ سوال ہے کہ مستقل ننگے سر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مستقل ننگے سر رہنا یہ اسلامی طریقہ کار کے خلاف ہے، اس میں مشابہت کفار سے۔ اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے۔ مستقل ننگے سر رہنا، چاہے مسجد میں باہر، نماز کی بات نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو نماز سے اٹیچ کرنا یہ اہل بدعت کا شعار ہے، کسی اہل علم نے نماز سے اس کو خاص نہیں کیا ہے۔ اور خطبے کے دوران دوسرا سوال ہے کہ پھلانگنا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹیک لگا کر یا دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے ہاتھ یوں کر کے جس سے نیند آتی ہے، ان طریقوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھلانگنا یہ بھی جائز نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم نے تکلیف دے دی دوسرے کو اور اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک منع ہے خطبے کے دوران کہ آپ کوئی بول رہا تو اسے منع چپ نہیں کروا سکتے، آپ اپنی متوجہ رہیں۔ اور ایک سنت جو چھوڑی جا چکی ہے کہ خطبے کے دوران خطیب کی طرف منہ کرنا چاہیے، یہ قبلہ رخ والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ خطیب کی طرف، چاہے ادھر سے ہے تو اس طرح منہ موڑنا پڑے، ادھر سے اس طرح منہ موڑنا پڑے، خطیب کی طرف منہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔